हमारी फ़ौज जंगें लड़ने में जीतने में उतनी माहिर नहीं जितनी इलेक्शन कराने में माहिर है। अंदर रचा हुआ या अंदर बसा हुआ जो भुट्टो है ना वो नहीं निकलता। शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो मेरे लिए यानी माँ जैसी बड़ी बहन का दर्जा रखती थी। सवाल आपसे ये है कि आपके कुल मिलाकर इन लोगों पर तकरीबन कितने अखराजात हुए उस दौर में? आप क्या समझते हैं कि मैं कोई चवल आदमी हूँ? नहीं सर, मैं चवल आदमी नहीं हूँ। जो मैंने खर्च किया मैंने अपनी मर्जी से किया। अवाम में अवेयरनेस नहीं होगी तब तक अवाम इस दलदल में फंसे रहेंगे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अमेरिका में थी इंतखाबात से पहले, और हमने सुना है कि आसफ अली जरदारी के साथ उनकी पहले वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो मेरे लिए एक बड़ी बहन जैसी यानी माँ जैसी बड़ी बहन का दर्जा रखती थी। आसफ साहब ने मुझे भाई बोला, मैं उनके लिए जेल भी गया, सौख्तें बर्दाश्त की, केसेस हुए मुझ पे, दर्जनों केसेस हुए, लेकिन उन्होंने बाद में मेरे साथ जो कुछ किया, हालांकि उस दौरान एक छोटा सा वाक़या आता है कि किसी ने उनको बताया कि मतलूब बड़ा शायद पार्टी छोड़ रहा है। अच्छा जी। और एमकेएम ज्वाइन कर रहा है। उन दिनों एमकेएम का काफ़ी था रौला। मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त, बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बिजनेसमैन थे, चौधरी ज़कात शरीफ, वो मेरे पास आए और मुझे बताया कि बड़े साहब तो इससे नाराज़ हैं कि आपके घर वो एमकेएम के कुछ रहनुमा आए थे। मैंने कहा मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम नहर से गुजर रहे हैं, आपका बोर्ड पड़ा, तो उन्होंने भी कराची वाले दोस्तों ने भी, मुस्तफ़ा कमाल थे और हैदर रिजवी थे, मतलब ये थे लोग, तो उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि हमें इससे मिलवा दो, याद अगर तुम क्लेम कर रहे हो कि मसरूर राय दोस्त है। तो वो लेके मेरे घर आ गए। अब घर आए मेहमान को मैंने चाय तो बुलानी थी। हाँ जी। मैं क्या इतनी बात है। उसके कुछ दिन बाद जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, जरदारी साहब के जो पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे क्यूम थोमरो, डॉक्टर क्यूम थोमरो, हाँ जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया इस्लामाबाद से कि मुझे तुमसे बात करनी है। मैं कहा कर लें। कहते नहीं आप इस्लामाबाद आ जाए या मैं लाहौर आ जाता हूँ। मैं कहा मैं तो मुश्किल है, आप आ जाए। तो वो आ गए, मेरे पास रात ठहरे, मेरे घर रहे, पूरी रात हमने बातें की और मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहा ये जो एमकेएम वाला इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं पंजाबी हूँ, मैं एमकेएम में कैसे जा सकता हूँ। और देखें आज भी आप गवाह हैं कि मैंने एक नई पार्टी, सियासी पार्टी अपनी बनाई है, पंजाब नेशनल पार्टी। अगर मेरे दिल में कहीं भी, मतलब मैं किसी भी पार्टी में जा सकता था, लेकिन कम से कम एमकेएम में नहीं जा सकता था। ठीक है। क्योंकि लसानी बुनियाद पे या मतलब किसी बुनियाद पे भी आप कह लें, तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर। बाद में सुबह नज़ीर नाजी से उन्होंने हमें सुबह नाश्ते पे ज्वाइन किया। चूँकि उन दिनों जरदारी साहब के बड़े क्लोज थे, वो भी आ गए। मैं और क्यूम समरो, नज़ीर नाजी साहब, हमने तीनों ने बात की। वो भी मुझसे काफ़ी कुछ खरीदने की कोशिश करते रहे। मैंने कहा ये हकीकत है कि मेरे पास आपको बताने के लिए यही कुछ है, वो चले गए। तो उसके बाद मैंने देखा कि थोड़े से हालात ये हुए हैं कि बच्चों का पीछा किया जाने लगा, ये वो आगे भी हरासमेंट टाइप चीज़ें। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा स्विट्ज़रलैंड में, फिर चलते हैं जी।
وہاں پہ آپ کے پاس انہوں نے اٹارنی آپ کو بنایا ہوا تھا، سارا کچھ آپ کا آج بھی میرا نام ہے، آپ کے نام ہے، تو وہاں پہ یہ لوگ جاتے تھے، وکلا جاتے تھے، باقی پارٹی کے لیڈر جاتے تھے، اور فاروق ایچ نائک وہ بھی جاتے تھے، باقی بھی لیڈر جاتے تھے. شہاب الدین ایز اے وزیر خزانہ اس کیس میں وٹنس ڈالی تھی انہوں نے. اچھا، تو سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے کل ملا کر ان لوگوں پر تقریباً کتنے اخراجات ہوئے اس دور میں؟ سر یہ اندازہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کوئی چول آدمی ہوں؟ نہیں سر، میں چول آدمی نہیں ہوں. مطلب جو خرچ دوسری پہ خرچ کر دیا ان کا اثار کی بات ہو رہی ہے، آپ نے لوگوں کے لیے کتنا اثار کیا؟ نہیں، جو میں نے خرچ کیا میں نے اپنی مرضی سے کیا. میرے اوپر کوئی بندوق لے کے نہیں کھڑا تھا کہ تم خرچ کرو. یہ چھوٹے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. کسی کو روٹی کھلا کے اس کے مطلب اس پہ بات کرنا نہیں ہے. اچھا چلیں، اب یہ سیاست کا حصہ تھا، مطلب اس پارٹ آف سیاست. اچھا، آپ پھر پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے طاہر القادری صاحب کے آپ پولیٹیکل سیکرٹری بن گئے. شاید پیپلز پارٹی میں آپ ہوں لیکن آپ طاہر القادری صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹری رہے. میں نے عوام صاحب کبھی بھی طاہر القادری صاحب کی پارٹی جوائن نہیں کی. اچھا، بلکہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یار تم نے اب میرے پولیٹیکل سیکرٹری ہو تو یہ فارم لا کے نا ان کے فیض صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا لائف ممبرشپ لے لیں. تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کو ایز اے کنسلٹنٹ، میرا خیال قاضی فیض نام ہے ان کا. قاضی فیض بہت اچھے انسان جی ہیں ماشاء اللہ. تو میں نے انہوں نے کہا کہ میں نے جوائن نہیں کرنی، میں اس میں آیا ہوں ایز اے اپنی کنسلٹنسی جو ہے وہ میں نے قاضی صاحب کو دی ہے. میں ان کے لیے کام کر رہا ہوں، لابنگ کر رہا ہوں، مطلب امریکہ میں اور پاکستان کے اندر باہر جہاں ضرورت ہے. تو میں اس حد تک رہوں گا. میں نے پارٹی جوائن نہیں کرنی، میں پیپل پارٹی نہیں چھوڑوں گا. اور میں نے آج تک آپ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ اخبار میں دکھا دیں، کسی ٹی وی میں ایسی ریکارڈنگ دکھا دیں جہاں میں نے یہ کلیم کیا ہو کہ میں نے پیپل پارٹی چھوڑ دی. جب آپ نے پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی، پنجاب نیشنل پارٹی بنا لی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے آپ چیئرمین ہیں پنجاب نیشنل پارٹی کے. جی، اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں. نہیں دیکھیں، اندر رچا ہوا یا اندر بسا ہوا جو بٹو ہے نا وہ نہیں نکلتا. اچھا، جالا نہیں نکلتا، وہ نہیں نکلتا. صاف بات ہے. ٹھیک ہے. میرے آج بھی دیکھیں اختلافات ہو جاتے ہیں. جی، دو بھائیوں کے درمیان ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے کے درمیان ہو جاتے ہیں. میرے اور زرداری صاحب کے میں تو اختلافات نہیں سمجھتا. ان کی طرف سے دو لوگوں نے آ کے میرے ساتھ نیگوشیٹ کیا. خود اس کے بعد وہ گورنر ہاؤس تشریف لائے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو میں ان کے ساتھ ٹیبل پہ موجود تھا، اسی ٹیبل پہ جیسے وہ تھے. ڈاکٹر اجمل نیازی تھا بھی اسی پہ تھے، مبشر لقمان اور دیگر لوگ اس پہ تھے، مطلب اسی ٹیبل پہ. تو ان سب کے سامنے آج بھی وٹنس ہے. مبشر لقمان وغیرہ، مبشر لقمان میرے بہت اچھے دوست ہیں، وہ آج بھی اس بات کے وٹنس ہیں کہ زرداری صاحب نے بولا کہ آج میں ادھر بیٹھا ہوں صرف مطلب تمہاری وجہ سے. ٹھیک ہے. تو انہیں تو پتہ ہے میں نے پارٹی کے لیے کیا کیا. میں انہیں کوئی بے وفائی کا یہ رونا، آپ روتے ہیں چھوٹے لوگ، میں چھوٹا نہیں ہوں. اچھا، تو پاکستان آج کل بڑے کرائسس میں ہے. اچھا، اس کی وجوہات میں تو ہم نہیں جاتے، ہم یہ بات کر دیتے ہیں کہ آپ جو آج کے سامنے لیڈرشپ ہے، اس میں سے آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے عوام کو جب تک شعور نہیں ملے گا، جب تک وہ شعور گین نہیں کریں گے، تب تک پاکستان کے عوام کو کوئی لیڈر نہیں نکالے گا. عوام خود نکلیں گے. جب عوام میں اویئرنیس نہیں ہوگی تب تک عوام اس دلدل میں پھنسے رہیں گے. لیڈر جو بھی آتا ہے اس کو
نچلی سطح کے لوگوں کا مشکلات کا ادراک نہیں ہوتا. اس نے پڑھا ہوتا ہے, سنا ہوتا ہے, بریفنگ ہوتی ہے, جمع تفریق ہوتی ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو واقعی محکوم طبقہ ہے, جو واقعی غریب طبقہ ہے, اس کی مشکلات کیا ہیں. تو یہ ختم تب ہوگی مشکلات جب غریب اب بیدار ہوگا, جب اسے احساس ہوگا کہ میرے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, مجھ سے کچھ چھینا جا رہا ہے. جب تک اس کو احساس ہی نہیں ہوگا تو شعور نہیں ہوگا. اچھا چودھری صاحب, آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے خود کہا کہ اندر ذوالفقار علی بھٹو بسا ہوا ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی اتنی پاپولیرٹی تھی, اس سے پہلے ہم نے نہ پڑھا تھا نہ سنا تھا, چھوٹے تھے, اور اس کے بعد اب ہمیں نظر آیا کہ عمران خان کے پیچھے بھی لوگ اسی طریقے سے لگے ہوئے ہیں جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ لگے ہوئے تھے, اسی طرح سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کی لیڈرشپ کے حوالے سے کہ لوگ کیسے ان کے پیچھے لگ گئے, کس طریقے سے؟ عمران خان کو اگر لوگ پسند کرتے ہیں تو اس کا پیمانہ تو یہ ہے نا, الیکشن کرا دیے جائیں. میں کہتا ہوں کہ فوج الیکشن کرانے میں بہت پروفیشنل ہے, ماسٹر ہے. میں بھی ہماری فوج جنگیں لڑنے میں جیتنے میں اتنی ماہر نہیں جتنی الیکشن کرانے میں ماہر ہے. چلو وہ جیسے سرکمسٹنس میں, جیسے ماحول میں, ویسے الیکشن کرا دے, اور اس الیکشن کو پھر نتائج کو کم از کم تسلیم کیا جائے. عمران خان سے میرا تعلق رہا ہے, مطلب ان کے میں نے جب طاہر القاضی ڈاکٹر طاہر القاضی صاحب سے مل کے تحریک چلی تھی, پھر 2016-17 میں اس وقت جہانگیر ترین کے مطلب ہم متعدد میٹنگ ہماری ہوتی تھی 2014 میں, نہیں 2016 میں, اس کے بعد تو جب میں نے قاضی صاحب کو جوائن کیا تو میں قاضی صاحب کے بہاف پہ ٹوٹل نیگوشیٹ میں کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے متعلق سینے میں بڑے راز دفن ہیں, طریقے انصاف کے متعلق بھی, وہ میں پھر کسی مناسب وقت پہ انشاءاللہ آپ کو سے بات کروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاپولر لیڈر ہے. بلاول صاحب میں بھی ماں جیسی خوبیاں ہیں. اب زرداری صاحب تو خود کلیم نہیں کرتے لیڈرشپ کا, اس لیے جب وہ خود ہی اب کلیم نہیں کرتے تو میں انہیں لیڈر تو نہیں کہوں گا نا. وہ گھر میں جیسے بڑا باپ ہوتا ہے, وہ بلاول کے باپ ہیں مطلب, لیکن لیڈر اور چیز ہوتی ہے. اس طرح مریم نواز شریف تھا بنے, مطلب جیسے ان کے باپ کو فالو کر رہی ہیں. آپ کو نے دیکھا, میں نے نواز شریف صاحب نے مجھ پہ درجنوں FIR کرائی اور ریکارڈ پہ ہیں ساری, اور میں نے نواز شریف صاحب کو کے لیے بعد میں جب نیگوشیشن ہوئی شروع تو میں نے اس میں میجر کردار ادا کیا. حالانکہ شروع میں ناراض تھا, مجھے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں. تو بیوی نے پتہ کر لیا, وہ کہتی ہیں کہ مطلوب آپ خوش نہیں لگتے کہ اب جو صلح ہو رہی ہے. میں نے کہا بیوی کیسے خوش ہوں, مجھے مار پڑی ہے, مجھے عزیزیں دی گئی ہیں, مجھے جیلوں میں رکھا گیا. میں کہتے دیکھیں ہمیں کچھ گین کرنے کے لیے کچھ پیچھے جانا پڑتا ہے, کبھی آگے جانا پڑتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیبی, آپ جو فیصلہ کریں, ہم تو سپاہی ہیں, سولجر ہیں آپ کے. تو صلح ہوگی تو میں نے بالکل نواز شریف کے ساتھ میرا کوئی اور پرابلم نہیں ہے. وہ کیسے لیڈر ہیں, اچھے ہیں, برے ہیں, مناسب ہے, غیر مناسب, اس کا فیصلہ عوام کرے, میں کون ہوتا ہوں. یعنی ایک کلے بندے کی رائے سے. ہاں لیکن آپ کو یاد ہوگا چند پچھلے سال میں نے ایک کتاب ان کے لیے لکھی, باؤ جی, تو وہ اتنی زبردست بک ہے کہ شاید ان کی جماعت کا کوئی
بہت اچھا رائٹر بھی اتنی نہ بک لکھ پاتا. آپ نے پڑھی ہوگی وہ کتاب یقیناً, اور پاکستان کی بیسٹ سیلر بک میں شامل ہے, جمہوری پبلیکیشن کی یہ بک. تو ابھی ہم نے جو مطلب میرا نواز شریف صاحب سے بھی نہیں ہے, باقی وہ کیسے لیڈر ہیں موجودہ اویلیبل اسٹاف میں سے بلاول صاحب کو شاید ابھی تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے, لیکن ان میں ماں والی خوبیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب ان خوبیوں کو تھوڑا سا پالش ہونا باقی ہے. ٹھیک ہے, جب پالش ہوں گے ہم بھی ادھر ہیں, وہ بھی ادھر ہیں, سارے ادھر ہیں. تو لیکن جو اویلیبل اس وقت ہے ایک مطلب پکی پکائی چیز, وہ عمران خان ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مجھے یہ تسلیم کرنے میں کہ اس وقت میجارٹی جو ہے عوام کی وہ عمران خان کو مانگتی ہے. سروے بتاتے ہیں کہ لگ بھگ 70% کے قریب اس کے پاس. پھر ضمنی انتخابات بھی اس میں یہی ظاہر ہے. ان کے نتائج دیکھ کے بھی ہم چونکہ سیاسی کارکن ہیں, سیاسی طالب علم ہیں, ہمارے لیے یہ جماعت تفریق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہی تو ہمارا کام ہے, یہی سیکھا ہے زندگی میں, اور کیا ہے. جی, بہت بہت شکریہ براج صاحب. تھینک یو, بڑی مہربانی.